वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आपकी दुआओं से खैर खैरियत से हैं और अल्लाह पाक से उम्मीद है कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज हम देखते हैं कि आज हमारे काम मेन्यू में कौन कौन से काम हैं। ठीक है जी, बर्तन मैंने धो लिए हैं, यहाँ से झाड़ू भी लगा लिया है और अभी बनाएंगे नाश्ता। सुबह सुबह का टाइम है। ठीक है, ये देखिए जी, सूरज हमें सुबह सुबह आंखें मार रहा है। ठीक है ना, ये देखिए सर्दी का सूरज है लेकिन सर्दी नहीं है अभी हमारे पास। चलिए जी, बैठते हैं और बनाते हैं नाश्ता। ठीक है, तो ये देखिए जी, ये तो गिरने लगी थी। ठीक है ना, इस पे रखेंगे तवा। पहले बनाएंगे पराठे, उसके बाद बनाएंगे चाय। ठीक, बहन भाइयों, मेरा नाश्ता हो चुका है रेडी। जिस बहन भाई ने नाश्ता करना है वो आ जाए और नाश्ता करे। बच्चों को मैंने बना के दिया है खाना। नाश्ते में अंडा पराठा, सालन भी पड़ा हुआ था कद्दू का। और मैंने जो है ना कल दोपहर से खाना नहीं खाया। असल में ये हुआ कि जब खाना दस्तरखान पे लग गया तो मैं खाने लगी तो मेरे एक जानने वाले की कॉल आ गई। उसके मैंने 20,000 देने थे। उसने मुझे ऐसी बातें सुनाई तो बस उसी टेंशन में ना, उधार तो उधार ही होता है, कर्ज कर्ज ही होता है। ठीक है ना, तो वो देना होता है। फिर सारी रात उसी टेंशन में, सारा दिन गुजरा। रात को भी मैंने खाना नहीं खाया, बहुत टेंशन में। अभी सर में काफ़ी दर्द हो रही थी। मैंने कहा चलो चाय के साथ ये क्या चीज़ है, वैली लेके आया है, इसको खोल के देखते हैं। ये मेरा ख्याल है बाकर खानी है। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया, ये बाकर खानी है। और ये खारे हैं, ये चाय है। आज मैंने चाय में मीठा डाला है इसलिए कि मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रही है और मुझे लग रहा है कि मेरी शुगर जो है ना वो लो है। तो बस आप मेरे बहन भाइयों ने दुआ करनी है कि मैं जल्द अज जल्द जो है ना 20,000 का कर्जा उतार दूं। काफ़ी टाइम का देना है और काफ़ी परेशानी है मुझे। अच्छा जी, बच्चे नाश्ता करके जा चुके थे। यहाँ पे असद दोपहर के लिए सालन बना रहे थे, तो सालन में आलू गोभी बना रहे थे हमारे। फिर आ गए मेहमान, मेरा भाई आ गया। फिर इन्होंने सालन गोभी जो है ना वो बना के तो जल्दी से लेकर आ गए। फ़िश
تو مجھے کہنے لگے آپ جلدی سے فش صاف کرو، تو فش کو مسالہ لگاؤ۔ میری تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو میں پھر ادھر مجھے پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، تو اس نے مجھے ڈرپ لگائی، دوائی دی۔ تو پھر ہم گھر آئے تو سبزی اسد نہیں کاٹی، سارا کچھ کیا۔ پھر میرا بھائی آ گیا، پھر گئے فش لے کر آئے، تو مجھے کہنے لگے آپ فش کو مسالہ لگاؤ، میں جلدی سے سالن بنا لیتا ہوں۔ تو میں نے فش دھو کے اس کو میں نے لہسن لگایا، لہسن لگا کے تو نمک پہلے سے لگا ہوا تھا، اس کو میں نے پھر اس پہ لہسن لگا دیا۔ ٹھیک ہے، لہسن لگانے کے بعد اس کو لگاؤں گی میں فش مسالہ۔ یہ والا میں نے فش مسالہ لگایا ہے، یہ دیکھیں یہ والا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ابھی رکھنا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے رکھے تو زیادہ صحیح ہے، لیکن میں کھانا روٹی بنانے کے بعد اینڈ میں فش فرائی کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسد جو ہے نا یہ لگے پڑے تھے سالن بنانے کے لیے، تو میں نے آٹا گوندھ لیا جلدی ساتھ میں۔ تو آٹا گوندھ کے پھر اسد نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے پلیٹ دیں، میں نا عمر کو نا انار چھیل کے دیتا ہوں۔ تو پھر میں نے پلیٹ دی اسد کو، تو اسد لگ گئے انار چھیلنے، انار سے دانے نکالنے لگ گئے۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے بیٹھ کے انار کھائے، میں نے جلدی سے روٹی بنا لی، اسد نے فش تیار کر لی۔ لیجئے ایک دسترخوان بھی لگ چکا ہے اور کھانا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ جس میرے بہن بھائی نے کھانا ہے وہ آ کے ہمارے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں۔ عمر بھائی کھانا کھا رہے ہیں، اسد بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم نے آج جلدی سے کھانا بنا لیا۔ میری طبیعت جیسے آپ کو بتایا ہے کہ خراب تھی، تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے ذرا کھانا نہیں بنایا، زیادہ اسد نے ہی بنایا، میں نے صرف آٹا گوندا اور روٹی بنائی، باقی سارا کام جو ہے نا سب نے کیا۔ تو یہاں پہ مہمان جو ہمارے جا چکے تھے، چائے بھی بنا کے ہم نے پلا دی، برتن نہ میں نے اٹھا کے جمع کر کے رکھ دیے دھونے کے لیے، یہاں سے جھاڑو لگاؤں گی، صفائی کروں گی۔ تو میرے ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ اپنے گھر جو ہے نا وہ ہمیں بتائیں، سارا فل دکھائیں، آپ کا گھر ہم نے فل نہیں دیکھا۔ تو میں نے کہا چلے جی آج آپ کو ہم اپنا گھر دکھائی دیتے ہیں۔ گھر کم اور کھنڈر زیادہ لگتے ہیں، جیسے وہ ہوتے ہیں نا پرانے قلعے، ٹھیک ہے نا، اس طرح لگتا ہے ہمارا گھر۔ تو یہاں پہ میں نے نا آپ کو تو پتہ ہے لگائے ہوئے ہیں پودے، آم کا پودا ہے، الائچی کا ہے، اس میں میں نے آلو لگائے ہیں، یہ آلو بھی میرے بڑے ہو گئے ہیں، اس میں ابھی مٹی اور ڈالنی ہے۔ یہ بادام کا پودا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی، یہ ہمارا ایریا جو ہے نا یہ پودے لگائے اور نیم کے درخت لگائے ہوئے ہیں، اس کے بعد انگور کی بیل لگائی ہوئی ہے، اور یہ سورج دیکھیں کتنا پیارا منظر پیش کر رہا ہے۔ اور سورج جب غروب ہوتا ہے تو جیسے نکل رہا ہوتا ہے اس وقت بھی یہی منظر پیش کرتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو اس وقت بھی۔ تو یہاں پہ جو ہے نا سورج جو ہے نا غروب ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ دیکھیں کس طرح ہمارا گھر جو ہے نا پھیلا ہوا ہے۔ آپ میرے بہن بھائیوں نے اچھی ساری میری سپورٹ کرنی ہے، جیسے میں آپ کی سپورٹ کرتی ہوں نا، آپ بھی میری اسی طرح سپورٹ کریں کہ تاکہ ہمارا یہ جو کھنڈر گھر ہے نا اس کو ہم سیٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ آپ بہن بھائیوں کی سپورٹ چاہیے، میں آپ کی ویڈیو فل واچ کرتی ہوں، تو پلیز آپ بھی میری ویڈیو فل واچ کیا کریں، ٹھیک ہے، ایمانداری کے ساتھ، صحیح ہے۔ اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ کھانسی بھی مجھے لگ گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں سے میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ سورج جو ہے نا ابھی اس طرف ہے، جب فل سردی آ جائے گی تو سورج نے ہماری گھروں کی طرف ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے ٹیر جو ہے نا پرانے ٹیر ہیں، ان کو ہم نے گرینڈر سے اس کے زنگ ونگ اتار کے تو اس کو استر کر کے رکھا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا بڑا گھاس ہے، تو اس گھاس کو تو دیکھ کے ڈر لگتا ہے۔ میں نے بہت دفعہ اس کو کاٹا ہے، بہت دفعہ اس کو جلایا ہے، لیکن یہ نہ یہ جلنے سے ختم ہوتا ہے اور نہ ہی یہ کاٹنے سے ختم ہوتا ہے۔ تو اس میں ڈالیں گے پتھر ڈالنے کے بعد اس کو فرش کریں گے تو پھر ہی اس سے میری جان چھوٹے گی۔ میں تو بہت زیادہ تنگ ہوں اس گھاس سے، اتنا بڑا بڑا گھاس خود ہی ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیسے ہو جاتا ہے۔ پانی بھی ہم یہاں پہ نہیں ڈالتے لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں سے دیکھیں ہمارے گھر کا منظر کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پچھلے سال سیلاب میں نا
ہمارے گھر جو ہے نا بالکل ڈوب چکا تھا، بہت زیادہ تھا، اتنی پریشانی ہو گئی تھی۔ 15 دن میں اس گھر میں اکیلی تھی، اور پانی باہر گلیوں میں اتنا زیادہ تھا کہ میرا فردین جاتا تھا نا تو اس کی بس گردن اوپر رہتی تھی، باقی سارا ڈوب جاتا تھا، تو مجھے ڈر لگتا تھا، میں بچوں کو باہر جانے بھی نہیں دیتی تھی۔ 15 دن ہم نے اتنے مشکل میں کاٹے، کیونکہ اسد کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو ان کو تو پھر میں نے کسی فیملی کے ساتھ، لوگ یہاں سے کراچی شفٹ ہو رہے تھے، تو کسی فیملی کے ساتھ میں نے ان کو نا کراچی بھیج دیا ہاسپٹل، تاکہ یہ اپنا علاج کروائیں۔ تو یہ جو ہے نا ہم پھر 15 دن ادھر اکیلے ہی تھے، تو بڑے مشکل وہ دن کاٹے۔ تو ان دنوں میں یہ جو ہمارا گھر ہے نا یہ ٹوٹ گیا سیلاب کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے۔ پرانا تو تھا یہ، یہاں تک یہ پانی تھا، یہاں تک، ٹھیک ہے، تو اتنا پانی ہمارے گھر میں بھرا ہوا تھا۔ تو یہ دیکھیں، یہ سارا یہ ہم نے گرایا نہیں ہے، یہ ہماری چھتیں گر چکی تھی، یہ خود ہی گری ہیں۔ پھر ہم نے اس سائڈ سے تو اس کمرے کی تو چھتیں خود گری تھی، اس کمرے کی چھت جو ہے نا پھر ہم نے خود گرائی، آگے برآمدے کی چھت ہٹا دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گرے اور نقصان دے۔ پہلے ہی ہماری 2 چارپائیاں جو ہے نا اس کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وہ سامنے نظر آ رہی ہے نا، ایک وہ چارپائی ہے، ایک اس طرف پڑی ہوئی ہے وہ چارپائی، یہ دونوں چارپائیاں جو ہے نا اس کے نیچے آ کے کچھ برتن ٹوٹ گئے، تو اس طرح پھر ہم نے اس کو، پھر جو باقی رہ گئی تھی چھت نا اس کو ہم نے خود ہی جو ہے نا ہٹا دیا۔ تو بس ایک یہ کمرہ ہے میرے پاس، دیکھیں اس کمرے کو بھی میں نے نا بڑی محنت سے، بڑی مشکل سے بنایا ہے۔ یہ بھی اسد کے لیے بنوایا تھا، کیونکہ اسد کا جب ٹرانسپلانٹ ہوا تو ان کے پھیپھڑے میں انفیکشن ہو گیا بہت زیادہ، اور ان کو سانس لینے بھی بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ تو ڈاکٹروں نے ہمیں کہا کہ آپ ان کو صاف ستھری جگہ پہ رکھیں جہاں ذرا مٹی نہ ہو۔ تو میں کہاں سے ایسا گھر لاؤں؟ وہ ہاسپٹل، وہ کہتے تھے جیسا یہ دیکھو ہمارا ہاسپٹل ہے ایسی جگہ پہ، مجھے کہتے تھے آپ کرائے پہ لے کے ان کو رکھو۔ کرائے پہ میں کہاں سے کرایہ پورا کرتی، اتنے مہنگے کرائے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں دیواروں پہ نہ کوئی کلر ہے، نہ کوئی چونا ہے، کچھ بھی نہیں، صرف یہ پلستر بھی ابھی میں نے کروایا ہے، خالی اینٹیں تھی۔ اور نیچے ایک میرے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ دے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، انہوں نے مجھے نیچے ماربل لگوا دیا اسد کے لیے۔ یہ ہمارا فریج دیکھیں، یہ فریج جو ہے نا بہت پرانا ہے، اسد کے والد صاحب کے ہاتھوں کا ہے، انہوں نے خریدا ہے یہ فریج، اور یہ اتنا ہی پرانا ہے کہ میں سمجھتی ہوں میری عمر سے یہ زیادہ بڑا ہے۔ تو سارا ٹوٹ چکا ہے، بالکل ٹھنڈا پانی نہیں کرتا، بالکل ہلکا سا ٹھنڈا ہوتا ہے چیزیں اس میں، ایک طرف تو بالکل بھی کچھ نہیں رکھتے ہم، خراب ہو جاتی ہیں چیزیں۔ یہاں پہ زمزم جو ہے نا پڑ رہی تھی، تو وہ جو سامنے ہے نا وہ بیٹھک ہے، وہ چلیے میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا گیٹ ہے باہر کا، میں آپ کو دکھا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے کچن کی ڈی پی سی کی ہوئی ہے، اور ادھر میں نے بنانا ہے یا دکان بنانی ہے۔ اللہ جب مدد کرے گا، پیسے دے گا، تو انشاءاللہ سوچ تو ہماری اچھی ہے۔ اللہ کہتا ہے نا آپ ہمت کرو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، تو ہم نے ہمت کی ہے، کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کامیاب بھی کرے گا، محنت بھی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اسد صاحب جو ہے نا، یہ بیٹھک جو ہے نا یہ اسد صاحب کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کوئی دوسرا بندہ آ نہیں سکتا، ہمیں جھاڑو لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ادھر جو ہے نا جھاڑو لگائے تو اس میں جو ہے نا کہتے ہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے اوزار ہیں، پرزے ہیں، وہ جو ہے نا باہر آپ جھاڑو سے باہر پھینک دیتی ہیں، تو اس لیے جو مجھے جھاڑو بھی نہیں لگانے دیتے، خود ہی جھاڑو واڑو لگاتے ہیں بیٹھک میں۔ اور اتنا سارا انہوں نے سامان کھول کے رکھا ہوا ہے، کہیں پنکھے کھول کے رکھے ہوئے ہیں، کہیں ڈیک کھولا ہوا ہے، تو کہیں چھت والے پنکھے کھلے پڑے ہیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے بنانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں بھی جب فارغ ہوتی ہوں تو ان کے ساتھ ہیلپ کروا دیتی ہوں کچھ نہ کچھ بنانے میں، کہیں یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں بننے والی ہیں۔ تو انہوں نے بیڈ پہ ایسے بکھیر کے رکھی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے اس میں نٹ بولٹ پیچ جو کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے مجھے اس کمرے سے یہ جھاڑو نہیں لگانے دیتے۔ تو ایک دفعہ ان کا پتہ نہیں کیا چیز گم ہو گئی تھی، تو یہ پھر ہمیں کہنے لگے کہ آپ نے جھاڑو لگایا تو باہر آپ نے پھینک دی ہوگی۔ تو یہ دیکھیں، یہ چھت والا پنکھا بھی بننے کے لیے آیا ہوا ہے، یہ بھی بنانا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا بس رات کو جب فارغ ہوتے ہیں تو پھر ان چیزوں کو بناتے ہیں۔ تو چلیں جی، صحیح ہے، میں نے تو کبھی پھر اس کمرے سے جھاڑو نہیں لگایا،
جب سے انہوں نے میری اتنی اچھی خاصی بےعزتی کی تھی تو پھر میں نے کہا نہیں بھئی میں تو نہیں لگا رہی، جب تک آپ یہ سامان اپنا سمیٹ نہیں لیں گے تب تک میں نہیں لگاؤں گی، پڑا رہے ایسے ہی۔ آپ کے مہمان آتے ہیں، بیٹھک میں بیٹھتے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ اسد کی بیوی جو ہے نا وہ اتنی گندی ہے، جھاڑو بھی نہیں لگاتی، بیٹھک میں اتنا کچرا گند کیا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ اسد صاحب کے اپنے کمال ہیں، وہ تو جھاڑو لگانے ہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا۔ تو رمیسا جو ہے نا بیٹھی ہوئی تھی ادھر، آج 11ویں شریف تھی تو اس لیے جو ہے نا آج بڑی 11ویں تھی، سالانہ عرس جس کو بولتے ہیں، وہ تھا شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ تو یہاں پہ اسد جو ہے لے کر آئے تھے بانٹنے کے لیے، نیاز ختم دیا تھا، پھر یہ نیاز جو ہے نا یہ بانٹ دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساگ جو ہے نا میری دوست نے بھیجا تھا، ساگ دیکھ کے بچے تو پاگل ہو رہے تھے کہ ہم نے کھانا ہے، ابھی کھانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی آپ کھا لینا، برتن میں نے دھو کے ادھر ہی رکھے، میری طبیعت زیادہ ہی اپسیٹ ہے تو بڑی مشکلوں سے میں نے آج کا کام سمیٹا ہے۔ تو بس جی آج تھک ہار کے سو جائیں گے تو صبح ہونا ہے تو پھر کرنا ہے کام کام کام، لائف ٹائم کام۔ تو یہاں پہ میں کھانا رات کی روٹیاں بنا رہی تھی، بنا تو لی تھی، یہ 2 روٹیاں دوپہر کی پڑی تھی تو ان کو گرم کر رہی تھی۔ تو بچے ابھی آئیں گے تو وہ کھائیں گے، ان کو میں بول رہی تھی کہ آپ آ کے کھا لو، لائٹ تو ہے نہیں ہمارے پاس، لائٹ دیر سے آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یہاں پہ ابھی میں نے سالن رکھنا ہے گرم کرنے کے لیے، اس لیے میں نے چولہا بند نہیں کیا۔ تو لے کے آؤں گی، فریج سے سالن لاتی ہوں تو وہ اس کے اوپر رکھتی ہوں، آٹا فریج میں رکھتی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ سالن ہو چکا ہے گرم اور ساگ میں نے گرم کر لیا۔ فردین اور علی بچوں کو بولا کھا لو آپ لوگ، انہوں نے کہا کہ ساگ میں دیسی گھی ڈال کر دیں، وہ میں نے ان کو ڈال کے دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کھا کے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس میں کافی ساری مرچیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دیسی گھی ابھی میں نے ڈالا نہیں ہے، ڈالوں گی۔ جس میرے بہن بھائی نے کھانا ہے جی آ جائے ہمارے ساتھ کھائیں، اور میری آج کی ویڈیو جو ہے نا یہاں پہ ہو جائے گی مکمل، ٹھیک ہے۔ اور میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح میرے اپنے پیارے بہن بھائیوں سے کہ پلیز جو میرے چینل پہ نیو ہیں میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب، لائک، شیئر اور اچھے اچھے کمنٹ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور دعا کرتے رہا کریں سب کے لیے، دوسروں کے لیے پہلے دعا کیا کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے حق میں بھی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ دعا کرنے کا اصول ہوتا ہے کہ دوسرے کے لیے پہلے آپ دعا مانگو تو اللہ خوش ہوتا ہے، تو اللہ پھر ان کے صدقے ہماری دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ تو میں تو ہمیشہ ہی اسی طرح دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے، تو ان کے صدقے میں مجھے بھی کامیاب کرے، ٹھیک ہے۔ ہماری محنت رنگ لائے، آپ سب کی محنت رنگ لائے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے جو جو محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم نے دوپہر والا آلو گوبھی ہے وہ بھی کھا رہے، میں تو اسد یہی کھائیں گے کیونکہ ساگ میں تو کافی ساری مرچیں ہیں۔ چلیے جی اگلی ولاگ میں انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اب مجھے یہاں پہ ہی دے دے اجازت، انشاءاللہ جی کل پھر ملیں گے، کل ایک نئے ولاگ سے، نئی ایکٹیویٹی سے اور نئے دن سے، انشاءاللہ زندہ رہے تو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے آپ رکھیں دعاؤں میں، اپنا ڈھیر سارا رکھیں خیال اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے اور ہم سب کو بھی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ سدا سلامت رہیں تمام دیکھنے والے، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، آمین ثم آمین۔